अस्सलाम वालेकुम। अरसद स्टोरी टेलर को देखने वाले और तमाम नए आने वाले मौजूद सार्फिन को खुश आमदीद। आज मैं आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल अरसद स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब डेओड ने गिलोत को चैलेंज किया था। जब दोनों फौजें आमने सामने थीं तो गोलियत ने बादशाह शाऊल की फौज के किसी भी सियाही को एक ही लड़ाई के लिए चैलेंज किया, जैसा कि इन दिनों जंग का रवाज था। जालूत भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था। मर्द दहशत ज़दा थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रज़ाकाराना तौर पर काम कर सके। बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ उस शख्स की शादी में पेश किया जो गोलियत से लड़ेगा, लेकिन उस दिलकश पेशकश ने भी उसके सिपाहियों की महलकिश खामोशी को तब्दील नहीं किया। फिर सबको हैरान करके एक नौजवान आगे बढ़ा। दुश्मन की तरफ से कहकहों की आवाज़ गूंजी और साउल के आदमियों ने फिर भी सर हिला दिया। वो नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो बैतुल-लहम शहर के रहने वाले थे। उसके बूढ़े बाप ने अपने 3 बेटों को साउल की फौज में शामिल होने के लिए चुना था। उसने सबसे छोटे डेविड को हिदायत की थी कि वो लड़ाई में हिस्सा ना ले, बल्कि दूसरे तरीकों से फौज की मदद करे और महज जंग पर जो कुछ हो रहा है उसकी इत्तला रोज़ाना अपने वालिद को दें। अगरचे साउल नौजवानों की बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, मैं आपकी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन आप इस ताकतवर जुमचों के मुकाबले में नहीं हैं। मजबूत आदमियों को आगे आने दें। ताहम डेविड ने पहले ही फैसला कर लिया था और वो चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार था। फखर से उसने बादशाह को बताया, सिर्फ एक दिन पहले उसने एक शेर को मारा था जिससे उसके बाप की भेड़ियाँ खतरे में पड़ गई थी, और एक और मौके पर उसने एक रिछ को मार डाला था। उसने शाऊल से कहा कि वो उसकी शक्ल से उसका फैसला ना करे, क्योंकि उसे किसी इंसान या जंगली जानवर का खौफ नहीं था। शाऊल नौजवान दाऊद के बहादुराना मौक़िफ़ से हैरान हुए। उसने इत्तफ़ाक़ किया, फिर बहादुर से अभी अगर तुम चाहो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें ताकत दे। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम और गोलियत की लड़ाई होती है। फिर बादशाह ने दाऊद को जंगी ज़रा पहनाया और तलवार दे दी, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम जंगी लिबास पहनने का आदी नहीं थे। उसने उसमें बेचैनी महसूस की और उसने उसकी नकल व हरकत में रुकावट पैदा की। उसने ज़रा उतारी, फिर चंद कंकरियाँ जमा की और अपने चमड़े की थैली को उनसे भर लिया। उसने उसे अपने कंधे पर अपने सीलिंग के पास लिटा दिया। लकड़ी का लाठी हाथ में लिए वो दुश्मन की तरफ चलने लगा। शाऊल परेशान हुआ और उससे पूछा कि वो ज़मीन पर एक गोली और 2 पत्थरों के साथ दियों के खिलाफ कैसे अपना दिफा करेगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो अल्लाह जिसने मुझे रिछ के पंजों और शेर के दांतों से महफूज रखा, वो यकीनन मुझे इस वहशी से महफूज रखेगा। जब गोलियत ने दुबले पतले नौजवान पर नजर डाली जो एक लड़का लगता था, तो वो जोर से हंसा और गरजने लगा, क्या तुम अपने किसी साथी के साथ जंग करने निकले हो या तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो? मैं सिर्फ अपनी तलवार के एक वार से तुम्हारा सर काट दूंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारे पास जरा ढाल और तलवार हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा सामना अल्लाह के नाम पर करता हूँ जो बनी इसराइल का रब है, जिसके कवानीन का तुमने मजाक उड़ाया है। आज तुम देखोगे कि ऐसा नहीं है। वो तलवार जो मार देती है, मगर अल्लाह की मर्जी और ताकत। ये कहकर उसने अपना फेंका लिया और उसमें अपनी थैली से एक कंकर रख दिया। उसने झूल कर गोलियत को निशाना बनाया। घूमते हुए गोली से गोली तीर कर रफ्तार से गोलियत के सर पर लगी। खून बहने लगा और गिरीत अपनी तलवार खींचने का मौका मिलने से पहले बेजान जमीन पर गिर पड़ा। जब उसके बाकी आदमियों ने अपनी ताकतवर वीरों को मारते हुए देखा तो वो अपनी एड़ियों को ले गए। बनी इसराइल ने सख्त ताक़ुब करते हुए अपने दुश्मन के हाथों अपनी बरसों की तकालीफ का बदला लिया। हर इस सिपाही को मार डाला जिस पर वो हाथ डाल सकते थे। उस जंग में बनी इसराइल को वो शान शौकत दोबारा हासिल हुई जो एक अरसे से खोई हुई थी। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम रातों रात ब्यूरो बन गए। शाऊल ने अपनी बात बरकरार रखी और अपनी बेटी मिकल की शादी नौजवान जंगजू से कर दी और दूसरे अपने मशीरों में से एक के तौर पर अपने बाजू के नीचे ले लिया। अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही देते हैं। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, बस उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे शाऊल और समावेल की मौत के बाद बादशाही और हिकमत अता की। दोस्तों, ये जो आपको पिछली कहानी थी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम थी, इससे पीछे का वाक़या वो पिछली वीडियो में अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ये उससे आगे कहानी शुरू हुई है।
اور اس کو جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑا اور موجود ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی جاتی ہے، وہ نبی بن جاتے ہیں۔ داؤد بنی اسرائیل میں سب سے مشہور آدمی بن گئے، تاہم وہ اس کی طرف سے انویگل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ شہرت یا قیادت کے قیدی نہیں تھے بلکہ اللہ کی محبت کے قیدی تھے۔ چنانچہ جالوت کو قتل کرنے کے بعد وہ فطرت کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے احسانات پر غور کرتے ہوئے صحرا میں نکل گئے۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس داؤد علیہ السلام کے ساتھ عشاء میں تسبیح کے لیے بنایا، اور اشراق میں سورج طلوع ہونے تک، اور اس طرح پرندے جمع ہوئے، اور اس کے ساتھ داؤد علیہ السلام سب نے رجوع کیا۔ ہم نے اس کی تسبیح کی اور اس کی تسبیح اور بول چال کو مضبوط بنایا۔ پودے، پرندے، حیوانات اور پہاڑوں جیسی مخلوقات نے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنانے کے لیے چنا اور ان پر زبور نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے داؤد کو زیور عطا کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے داؤد کو زیور عطا کیے۔ داؤد علیہ السلام کو جانوروں کی زبان عطا کی گئی۔ داؤد علیہ السلام نے اپنا کلام پڑھا اور اللہ کی تسبیح کی، جبکہ پہاڑ اس کی تعریف میں شامل ہو گئے اور پرندے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، اے محمد جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو طاقت کے ساتھ صبر کرنے والا ہے، بے شک وہ تمام معاملات میں کثرت سے رجوع کرنے والا اور اللہ کی طرف توبہ کرنے والا تھا۔ داؤد علیہ السلام کوئی خلاق بے واحد عنصر نہیں تھا۔ جو پرندے اور حیوان اللہ کی تسبیح میں اس کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، اور نہ ہی اس کی آواز مٹھاس تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، یہ اس کا واحد معجزہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پرندے اور جانوروں کی زبانیں سمجھنے کی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کا روزہ اور دعا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، جو دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، جو رات کے پہلے نصف کو سوتے تھے اور اس کا ایک تہائی حصہ پڑھتے تھے اور پھر اس کا چھٹا حصہ سوتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ساری راتیں عبادت کرتے ہو اور دن بھر روزے رکھتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی اور تم مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، یہ پورے سال کے روزے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں اپنے آپ کو زیادہ روزے رکھنے کے قابل پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزہ رکھو، جو دوسرے دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہیں بھاگتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جب آئرن داؤد علیہ السلام کے لیے لچکدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ اشرو و شوق عطا کیا تھا۔ اس کے لوگوں نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ جنگیں کی، لیکن انہیں اس میں ایک مسئلہ تھا کہ لوہے کا ذرہ اس جنگجو کے لیے اتنا بھاری تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حرکت کر کے لڑ سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن بیٹھے لوہے کے ٹکڑے سے کھلواڑ کرتے ہوئے اس مسئلے پر غور کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے اپنے ہاتھ میں لوہے میں ڈوبا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لچک پیدا کر دی تھی اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ ساؤل داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے لگتا ہے۔ لوگوں نے داؤد علیہ السلام کی تعریف کی اور پیار کیا، تاہم مردوں کے دل چست ہوتے ہوئے اور اس کی یادیں مختصر ہوتی تھیں، یہاں تک کہ عظیم آدمی بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر سکتے ہیں اور چھوٹی سوچ کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ایک دن داؤد علیہ السلام نے ساؤل کو پریشان حالت میں پایا۔ اس نے اپنے ساتھ ساؤل کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ اس طرح جب اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ داؤد علیہ السلام، میں آپ سے کبھی رات نہیں رکھوں گی۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کے والد اس کی مقبولیت سے حسد کرنے لگے تھے اور اسے ڈر تھا کہ وہ اس سے اپنی بادشاہی کھو دے گا۔ اس نے اسے اپنے محافظ پر رہنے کا مشورہ دیا۔ اس معاملات نے داؤد علیہ السلام کو بہت چونکا دیا۔ اس نے دعا کی اور امید ظاہر کی کہ ساؤل کی اچھی فطرت اس کے کردار کے تاریک پہلو کو دور کر دے گی۔ ایک اچھی تربیت یافتہ فوج قائم کرنے کے بعد اس نے ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ راستے میں ایک ندی سے گزریں گے جہاں انہیں پیاس بجھانے کے لیے اتنا پانی پینا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی مایوسی کے لیے اس نے دریافت کیا کہ ان میں سے اکثریت نے اس سے زیادہ پانی پیا ہے جتنا کہ انہیں چاہیے تھا۔ اس نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے فارغ کر دیا اور صرف ان چند لوگوں کو رکھا جنہوں نے اس کی اطاعت کی تھی، کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی اخلاص ثابت کیا۔ اس کے نتیجے میں
پھوٹ پڑ گئی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ وہ تعداد میں نہیں معیار پر یقین رکھتا تھا۔ سچے مومنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت جس پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا، اس سے بہتر ہے کہ وہ ناقابل اعتماد آدمیوں کی ایک بڑی فوج ہے۔ شاؤل کی فوج دشمنی کو دیکھتی ہے۔ شاؤل کے آدمیوں نے دریا کے دوسری طرف دشمن کو دیکھا۔ ان کے مخالفین جسمانی طور پر مضبوط دکھائی دیتے تھے اور وہ بہتر ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس کی قیادت طاقتور جنگجو گولیتا گالوٹ کر رہے تھے، جو اپنی بڑی تعمیر اور وحشیانہ طاقت کے لیے جانا جاتا تھا۔ شاؤل کے آدمیوں کی ایک بڑی تعداد اس مضبوط قوت کو دیکھ کر بھاگ گئی۔ جو چھوٹا گروہ باقی رہ گیا تھا وہ لڑنے کے لیے تیار تھا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں اللہ نے ایک چھوٹی قوت کو ایک بڑی کو شکست دینے کا سبب بنایا تھا اور اس کے بعد انہیں فتح حاصل ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت شموئیل علیہ السلام کی مکمل دن کی کہانی، جس میں انہوں نے ایک شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا تھا۔ اگر یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے آنے والی اور ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنا خوب خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ پھر اگلے دن شاؤل نے داؤد علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے بلایا کہ کنعان اپنی فوجیں جمع کر چکا ہے اور بادشاہی پر چڑھائی کرے گا۔ اس نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فوج کے ساتھ ان پر آگے بڑھے اور جب تک فتح حاصل نہ ہو واپس نہ جائے۔ داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ اس سے جان چھڑانے کا بہانہ ہے، یا تو دشمن اسے مار ڈالے گا یا لڑائی کی گھن گرج میں شاؤل کی مرغی اس کی پیٹ میں چھرا گھونپ سکتی ہے۔ پھر بھی وہ اپنی فوجوں کے ساتھ تیزی سے چلے گئے۔ کنعان کی فوج سے ملو وہ اپنی حفاظت کے بارے میں سوچے بغیر کنعانیوں سے لڑے۔ اللہ نے انہیں فتح دی اور داؤد شاؤل کے پاس واپس آنے کے لیے زندہ رہے۔ شاؤل نے داؤد علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی۔ بدقسمتی سے اس سے شاؤل کے خوف میں اضافہ ہوا، اس لیے اس نے داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایسی غیرت ہے کہ بیٹی کی خیریت کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ میکل کو اپنے والد کے منصوبے کا علم ہوا اور اپنے شوہر کو خبردار کرنے کے لیے جلدی کی۔ داؤد علیہ السلام نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کی، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ گئے۔ اسے ایک غار ملا جس میں وہ کئی دنوں تک چھپے رہے۔ کچھ دیر بعد داؤد علیہ السلام کے بھائی اور کچھ شہری اس کے ساتھ مل گئے۔ شاؤل کی حیثیت بہت کمزور ہو گئی کیونکہ وہ بھاری ہاتھ سے حکومت کرنے لگا۔ اس نے عالموں کے ساتھ بدسلوکی کی، تلمود کی تلاوت کرنے والوں کو عزتیں دیں اور اپنے سپاہیوں کو خوفزدہ کیا۔ اس سے اس کی پوزیشن خراب ہو گئی اور اس کی رعایا اس کے خلاف ہونے لگی۔ اس نے داؤد علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر سن کر داؤد علیہ السلام نے شاؤل کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کوچ کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جب داؤد علیہ السلام شاؤل کو معاف کرتے ہیں۔ بادشاہ کی فوج کافی فاصلہ طے کر چکی تھی اور تھکاوٹ سے دوچار تھی، اس لیے انہوں نے ایک وادی میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ سو گئے۔ خاموشی سے داؤد علیہ السلام سوئے ہوئے شاؤل کے پاس گئے، اپنا نیزہ ہٹایا اور تلوار سے اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے بادشاہ کو جگایا اور اس سے کہا، اے بادشاہ، آپ مجھے ڈھونڈنے نکلے ہیں، لیکن میں آپ سے نفرت نہیں کرتا اور میں آپ کا مارنا نہیں چاہتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو میں آپ کو اس وقت مار ڈالتا جب آپ سو رہے تھے۔ یہاں آپ کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے بجائے میں آپ کی گردن کاٹ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرا مشن محبت ہے، برف کا نہیں۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور معافی کی درخواست کی۔ پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور شاؤل ایک جنگ میں مارا گیا جس میں داؤد علیہ السلام نے حصہ نہیں لیا تھا۔ داؤد علیہ السلام شاؤل کی جگہ بنے کیونکہ لوگوں کو یاد تھا کہ اس نے ان کے لیے کیا 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 تھا اور اسے بادشاہ منتخب کیا۔ تو یہ تھا کہ داؤد نبی بھی بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط کیا اور انہیں فتح یاب کیا۔ اس کی سلطنت مضبوط اور عظیم تھی۔ اس کے دشمن اس سے جنگ کیے بغیر اسے ڈرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان۔ داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ وہ بچپن سے ہی ذہین اور عقل مند تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو سلیمان 11 سال کے تھے۔ ایک دن داؤد علیہ السلام حسب معمول بیٹھا اپنے قوم کے مسائل حل کر رہے تھے۔ 2 آدمی جن میں سے ایک کھیت تھا اس کے پاس آئے۔ کھیت کے مالک نے کہا کہ پیارے نبی، اس طاہش کی بھیڑ رات کو میرے کھیت میں آئی اور انگور کھا گئی اور میں معاوضہ مانگنے آیا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے بھیڑ کے مالک سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں جناب۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اسے کھیت کے بدلے اپنی بھیڑیں دو۔ سلیمان، جن کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، اس کے علاوہ جو کچھ اسے اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا، بولا، میری ایک اور رائے ہے۔ بھیڑ کے مالک کو انگور کے بڑھنے تک کی کھیت کو کھیتی کے لیے لے جانا چاہیے، جبکہ دوسرا آدمی بھیڑ لے کر ان کی اون اور دودھ سے اس وقت تک استفادہ کرے جب تک کہ اس کی کھیت کی مرمت نہ ہو جائے۔ اگر انگور بڑھ جائیں اور کھیت اپنی سابقہ حالت میں آ جائے تو کھیت کے مالک کو چاہیے کہ وہ اپنی کھیت کو واپس لے اور اس کے مالک کو واپس دے دے۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ایک درست فیصلہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو حکمت سے نوازا ہے
آپ واقعی سلیمان حکیم ہیں۔ داؤد علیہ السلام بطور حکمران اب اس بات پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عادل اور صالح حکمران تھے، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے امن اور خوشحالی لائی اور جنہیں اللہ نے ایک رسول کے طور پر عزت بخشی۔ انہوں نے اپنی سریلی آواز کے قیمتی تحفے کے ذریعے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جب اس نے زبور پڑھی تو گویا باقی مخلوق اس کے ساتھ نعرے لگا رہی تھی۔ لوگ سن رہے تھے جیسے ٹرانٹ میں جو داؤد علیہ السلام نے جو پیغامات بھیجے وہ مشہور اور اچھی طرح یاد ہیں۔ وہ بائل میں داؤد علیہ السلام کے زوریہ گانے کے نام سے مشہور ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے کام کے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک روزی کمانا اور آرام کرنا، ایک اپنے رب سے دعا کرنا اور اپنے لوگوں کی شکایت سننا، اور آخری حصے میں واعظ دینا۔ اس نے اپنی رعایا کی شکایت سننے کے لیے نابئین بھی مقرر کیے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے مسائل کو نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اپنی سلطنت کی آمدنی پر نہیں گزارتے تھے۔ اسلحہ سازی کے بند میں تجربہ کار ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلحہ بنایا اور بیچا اور اسے آمدنی سے گزارا کیا۔ فرشتے داؤد علیہ السلام کو انصاف کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ ایک دن جب داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ کسی کو اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں، لیکن 2 آدمی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اسے پریشان کیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ایک آدمی نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہمارا جھگڑا ہے اور تمہارے فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ کیا ہے؟ پہلے آدمی نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اس نے مجھے دے دیا لیکن واپس لے لیا۔ داؤد علیہ السلام نے فریق کی بات سنے بغیر کہا، اس نے بھیڑیں واپس لے کر تم پر ظلم کیا اور بہت سے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے مومنوں کے۔ وہ 2 آدمی بادل کی طرح غائب ہو گئے اور داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ 2 فرشتے ہیں جو اسے سبق سکھانے کے لیے اس کے پاس بھیجے گئے تھے۔ اسے فریق مخالف کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے کے بارے میں بتایا کیا آپ کو مدعین کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ گئے؟ محراب نماز کی جگہ یا نجمی کمرہ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم 2 مدعی ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، لہذا ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کر اور ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، دین میں اس کی 99 دینی آئے ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک دن بھی ہے، اور وہ کہتا ہے اسے میرے حوالے کر دو، اور اس نے تقریر میں مجھ پر قابو پا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے مخالف کی بات سنے بغیر فوراً کہا، اس نے اپنی بھینسوں کے علاوہ تمہاری بھینس مانگنے پر تم پر ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور وہ تھوڑے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے گمان کیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، اور اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، بس ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس رسائی قریب اور آخری واپسی کی بہترین جگہ جنت ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین پر جانشین بنایا، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اور اس کی تسبیح کی اور اس کی حمد گائے یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ روایت کے مطابق داؤد علیہ السلام کا اچانک انتقال ہو گیا اور 4000 پادریوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے ان کا شوق منایا۔ گرمی اس قدر تھی کہ لوگ دھوپ کی شدت سے دوچار ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام اور لوگوں کو سورج سے بچانے کے لیے پرندوں کو بلایا اور انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ اس کے اقتدار کی پہلی نشانی تھی جس کا لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ دوستو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی تھی۔ اس سے پہلے کی کہانی تھی حضرت شموئیل علیہ السلام۔ اگر آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئی تو آپ حضرت شموئیل علیہ السلام کی کہانی سنیں، اس سے آگے یہ کہانی شروع ہوئی ہے، اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آئے گا جن کو جنات اور پرندوں پر کافی فوقیت حاصل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خوب خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔